पार्टी की शादी अमरी का कहना है कि पंजाब में तरीके अदम एतमाद लाने के लिए अभी भी उनकी ऑफर जो है वो बाकी है, अगर नून लीग हिम्मत करती है तो हम उसका साथ देंगे, क्या कहेंगे? जी, जो कोई 20-22 वोट की कमी है, पीपल्स पार्टी उनका इंतज़ाम करके, बल्कि 22 में से 15 का इंतज़ाम करके हमें बताए, हमारे वोट जो है वो हाज़िर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ हसन, प्रोग्राम आने वाले कल के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है इस वक्त पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। अपोजिशन की तकरीबन जमातें यानी पीडीएम की तकरीबन जमातें जो है, पीडीएम की तकरीबन तमाम जमातें एक पेज पर आ गई हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग वो सर फहरिस्त हैं। वो ये कहते हैं कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे और हुकूमत, इस करप्ट हुकूमत को हम घर भेज कर रहेंगे। जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने अभी कहा कि हमें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 20 से 22 वोट दे दे तो हम हुकूमत के ख़िलाफ़ एक भरपूर तहरीक लेकर आएंगे, जिसकी वजह से हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। दूसरी जानिब टीएलपी ने कई दिन मुज़ाहरे किए पंजाब में, और उस मुज़ाहरों के बाद हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में तकरीबन तमाम शिक़ें मान ली गईं, एक लोगों को रिहा कर दिया गया, लेकिन उसमें आखिरी मुतालबा जिसमें हुकूमत भी डट गई और वो मुतालबा नहीं माना, जिसमें है फ़्रांसीसी सफ़ीर को यहाँ से बेदखल किया जाए। इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जो सहाफ़त पे तकरीबन 30 साल से विराजमान हैं और सहाफ़त में बहुत बड़ा हल्का अहबाब है उनका। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान जहांगीर सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, जैसा कि आपको मालूम है अभी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है, कुछ बेहतर नहीं है। पीडीएम की जमातें हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहती हैं, और वो ये कहती हैं, उनका मानना ये है कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है जो वोटों से नहीं आई, तो उस सिलेक्टेड हुकूमत को हम घर भेज कर रहेंगे। क्या कहते हैं सर आप? देखिए, बड़ी दिलचस्प मरहला है। राना सनाउल्लाह का जो आपने हवाला दिया है उसके मुताबिक तो वे कह रहे हैं कि 20-25 हमें मिल गए पीपल्स पार्टी के तो हम एक पेज पे होंगे और हम जो है उसको टॉपल कर सकते हैं, उलट सकते हैं। हुकूमत का तख्ता एक लिहाज से कानूनी तौर पर असेंबली में जाकर हम उलट सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें सच्चाई क्या है। राना सनाउल्लाह जो ऐसा है कि जिसे कहते हैं ना कि एंगलिंग कर रहे हैं, सदाकत में एंगलिंग कर रहे हैं, अपने मफाद की इस तरह पेश कर रहे हैं कि जिससे अब लोगों को तो लगता है कि राना सनाउल्लाह भी ये नून लीग में एक अहम ओहदा रखते हैं सर। देखें, क्योंकि अगर उनका ये कह देना मतलब ये है कि ये, मुझे ये लगता हो सकता है ऐसा गलत हो कि ये ऐसा तो नहीं है कि ऊपर की क़यादत ने उनके ज़रिए पैगाम भेजा हो पीपल्स पार्टी के पास। तो देखिए, ठीक है, पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि ये, बल्कि पीपल्स पार्टी का ज़्यादा मजबूत मौक़िफ़ है, उसकी आवाज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर होते और पुरानी सूरत हाल हमें होती तो हम जो है उसको आज तो उलट देते तो हम, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। पीपल्स पार्टी को मौका मिला था कि एक प्लेटफॉर्म से वो तजवीज़ लाते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, ये जो है हम नून लीग हमारे साथ खेल रही है। पीपल्स पार्टी पर ये इल्ज़ाम आया। आपको क्या लगता है कि नून लीग उनके साथ खेल रही है? क्या ये ब्लेम गेम चल रहा है कि पीपल्स पार्टी? ब्लेम गेम इसलिए कि दो मुख्तलिफ पार्टियां हैं और दोनों का रिकॉर्ड ये है कि वो इक़्तिदार में रही हैं, इक़्तिदार एक तवील अरसा रही हैं। वो ये चाहती हैं कि वो मिल के इनका धड़न तख्ता करने के बाद उनको जो आपस में लड़ना है, तो उनका एक मंशूर है, उनकी एक आवाज़ है, उनकी एक मेहनत है। यहाँ उनकी हुकूमत है, सिंध गवर्नमेंट उनकी हुकूमत है, तो वो क्यों मिलके ये सब कुछ करेंगे? इसलिए वो ये चाहते हैं कि ये सियासी यतीम के तौर पर ये, अगर इनको असेंबली से निकाल दिया गया तो ये तारीख़ ये बनेगी कि कोई किसी को मुद्दत पूरी नहीं दी जाती। लिहाजा नून लीग भी ये चाहती है। शहबाज शरीफ के बिल्कुल खुले बयानात हैं। आपको पता है काफ़ी टाइम से तकोदो कर रही है कि इस हुकूमत को घर भेज दिया जाए।
آپ کا کیا اوپینین ہے؟ ماشاءاللہ آپ صحافی ہیں، 30 سال آپ کو صحافت میں ہو گئے، کیونکہ آپ کا نقطہ نظر جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا نقطہ نظر ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں، کیا پی ڈی ایم یہ کر پائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، اگر اس میں سنسیریٹی ہوتی، کوئی ان کا یہ مطلب ہوتا، کیونکہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں کہ کوئی نہ کوئی اگر رسیاں ان کی ہلاتا ہے، کہیں نہ کہیں یہ جواب دہ ہیں، تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو ان کو مینڈیٹ ملا ہے 5 سال کا، اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا ہو. یہ خود بھی چاہتے ہیں کہ پورا ہو، تباہی اور ہو. آپ کے خیال میں کون چاہتا ہے کہ یہ 5 سال کا جو ڈیوریشن ہے پی ٹی آئی کا پورا ہونا چاہیے؟ اب یہ تو اوپن سیکرٹ ہو گیا. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کون چاہتا ہے؟ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ساتھی یتیم بننا چاہتے ہیں. اور اتنا جو انہوں نے قرضہ لے لیا ہے، بھاری قرضے لے لیے، جس میں قوم پس گئی ہے، چیخ رہی ہے، ایک موقع ہے. اور اس تباہی کے اتنے سنسیئر نہیں ہے قوم کی حالت بدلنے کے لیے اس کو حکومت کا تختہ الٹ دیں. یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی بلبلاہٹ، ان کی آوازاری، ان کی چیخ پکار بڑھے، اور وہ جو اس کو اس طرح واپس بھیجیں اس حکومت کو کہ آئندہ جیتنے کا کسی نہ کسی طرح امکان ہی نہ رہے. ان کے جو سپورٹرز ہیں، جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ سپورٹرز کی بنیاد پہ تو آئے ہیں یہ، تو یہ اسی لیے یہ سلیکٹڈ ہیں، تو آئندہ سلیکٹڈ ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں. اس لیے یہ خراب کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں دینا چاہتے کہ یہ ان کی حکومت کو ووٹ کے ذریعے کہیں نہ کہیں اکثریت کے ذریعے. سر، کیا یہ بات دو سمت میں نہیں جا رہی آپ کی کہ ایک طرف پی ڈی ایم عدم اعتماد کی تحریک لے کر آ رہی ہے کہ انہیں ہمیں گھر بیچنا ہے، دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ پورے 5 سال حکومت کریں، جو ان لوگوں نے نام خراب کیا ہے 3 سالوں میں، مزید ان کو 2 سال کا ٹائم ملنا چاہیے. یہ سر دو سمت میں نہیں ہو گئی؟ یہاں دیکھیں، جو عوام کو تاثر دیا جاتا ہے وہ بڑے معصوم سمجھ کے تاثر دیا جاتا ہے. اس کا یہ انہوں نے تاثر یہ دیا کہ ہم جو ہے اکثریت کی بنیاد پہ ووٹنگ کے ذریعے اس حکومت کو فارغ کر سکتے ہیں، لیکن پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹ پورے نہیں ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے. انہی کے وزراء یا انہی کے ثناء اللہ صاحب کے نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اس کے باوجود بھی نمبر پورے نہیں ہیں، جب تک کہ ان کی حمایت سے دستبردار نہ ہو جائیں، ایم کیو ایم ان کا ساتھ نہ چھوڑ دے، چودھری صاحب کے جو لوگ ہیں ان کا ساتھ نہ چھوڑ دیں. اب جب ایسا ہوگا تو یہ ہوگا، یوں ہوگا. اف بٹ بہت لگے ہوئے ہیں، اس میں کوئی واضح صورتحال نہیں ہے کہ یہ پلٹ سکیں. جس طرح کے بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد لائی گئی، وہ فارغ ہو گئے، سمجھیں، وہاں ان کی حمایت تھی. اب یہ کہیں کہ یہ پنجاب اسمبلی میں بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن کرنے میں ان کو خطرات بہت ہیں. ایک ایسی دیوار جو ان کو گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ دھکا دے کر اپنے اس پر گرانے کا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتے ہیں. اس بات کو آپ نوٹ کریں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت گھر جائے، لیکن اندرونی طور پہ یہ خود نہیں چاہتے کہ حکومت گھر جانی چاہیے. چاہتے نہیں، ان کا مفاد میں بھی نہیں ہے، اور یہ چاہتے ہیں بولنا ایک الگ چیز ہے، اور نتیجہ نکالنے کے لیے جدوجہد کو ایک یک سمت ہونا بہت ضروری ہے. ان کی کوئی سمت نہیں ہے. آدھے لوگ ایسے بولتے ہیں، آدھے ایسے بولتے ہیں، خاقان عباسی کچھ اور کہہ رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سب سمجھ میں آتی ہیں. یہ جو عام آدمی ہوتا ہے نا، اس کو تاثر دے کے یہ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کس کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت کے ساتھ یا پی ڈی ایم کے ساتھ؟ مشکل وقت میں سمجھے نا، کہتے ہیں کہ دوست وہی ہے جو مشکل وقت میں کام آئے. تو جب مشکل جو ہے ان پر پڑتی ہے، تحریک انصاف پہ پڑتی ہے، عمران خان پہ پڑتی ہے، تو یہ تو آ جاتے ہیں، یہ تو ساتھ نہیں چھوڑتے. باقی جو ہے وہ جو ان سے مشکل کہیں کم ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ اپنی مارکیٹنگ بھی کرنے کے لیے، یہ بھی بتانے کے لیے کہ بھائی ہم تو عوامی نمائندے ہیں، یہ بھی اپنی تقریر شروع کر دیتے ہیں. اس کو ناکام حکومت بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہاں اس کا ساتھ بھی دے رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے
کہ یہ حکومت اپوزیشن دونوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی کہ وکٹ کے اس پار بھی کھیل رہے ہیں؟ اپوزیشن نہیں، اپوزیشن کے ساتھ تو یہ کھڑے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، نہ انہوں نے اعلان کیا ہے، نہ اس کے جلسے میں آتے ہیں، نہ اس کی کوئی حمایت ہے، نہ اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں. ان کے پاس تو اقتدار ہے نا، ان کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں. اور اقتدار کے ساتھ رہنا تو آسان ہوتا ہے نا، لیکن اقتدار والوں نے بھی ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اقتدار والوں نے بھی ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. ناظرین چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. جی ناظرین چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب. جی سر یہ بتائیے گا، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ٹی ایل پی نے پنجاب میں دھرنے دیے، احتجاج کیے. سر یہ ٹی ایل پی کہاں اسٹینڈ کرتی ہے؟ اہم سوال ہے یہ کہ ٹی ایل پی کہاں اسٹینڈ کرتی ہے. دیکھیں جو سوالات کیے گئے ہیں کہ فرانس کے وہ سفیر کو واپس ہونا چاہیے، بڑا چرچا کیا کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو واپس جانا چاہیے. پھر انہوں نے بتایا فرانسیسی جو شیخ رشید صاحب جو نا شیخ صاحب ہیں، وہ جو بھی چاہیں بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں. ملک میں نہ ہونا ایک الگ بات ہے، اور سفیر کا واپس چلا جانا اور اس کو بھیج دینا ایک الگ بات ہے. جی اگر میں اپنے پروگرام کے تحت گیا ہوں گھر سے، تو گھر والے یہ تھوڑی سمجھیں گے کہ ہم نے اس کو نکال دیا. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ انہوں نے اب پہلے تو کہا کہ ہم نکال ہی نہیں سکتے. اب واضح طور پہ مفتی منیب الرحمان کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا، فرانسیسی صدر کو سفیر کو نکالنا ہی نہیں تھا، اور یہ تو انہوں نے مطالبہ ہی نہیں کیا تھا. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو مطالبات تھے اس میں فرانسیسی سفیر کو بے دخل کرنا نہیں تھا؟ بے دخل کرنا تھا، اس کا ذکر بھی نہیں تھا. اس کو تو ایڈریس کیا ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا کہ حرمت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بھی اس کے خلاف بولتا ہے اس کو روکیں. مسئلہ تو یہ تھا. اگر ایسا نہیں تھا تو منیب الرحمان صاحب کی جو کمیٹی بنی ہے، جس میں سے وزیر اعظم نے شیخ رشید کو الگ کر دیا اور جو دوسرے وزیر کو الگ کر دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اور ابھی بھائی وضاحت کریں نا کہ نہیں تھا. اب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا خفیہ ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ دو باتیں چل رہی ہیں کہ مطالبہ نہیں مانا، اس وجہ سے منیب الرحمان صاحب نے کہہ دیا کہ یہ مطالبہ تھا ہی نہیں، یا مطالبہ تھا ان سے یہ اعلان کروا دیا کہ بھائی آپ جا کے پریس کانفرنس کے ذریعے بتا دیں کہ بھائی یہ معاملہ تو تھا ہی نہیں. تماشا دیکھیں آپ. پہلے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، بولنے کے لحاظ سے پورا بلیک آؤٹ کیا گیا تحریک کی جو لبیک ہے اس کا. اور اب وہ جو بلیک آؤٹ معلوم ہے کس کی کیا جا رہا ہے؟ جی حکومت کے لوگوں کا بلیک آؤٹ کیا جائے. وزیر نہیں بات کر سکتے. پہلے ان کی زبان بندی تھی، ان کی کوئی خبر نہیں آتی. اب جو ہے وہ یہ حکومت کے جو وزیر ہیں جنہوں نے یہ سارا ایک طوفان کھڑا کر دیا پیالی میں اور چھپایا، اب ان کی بات. اب جب ایک کو نہیں بولنے دیں گے، دوسرے کو نہیں بولنے لیں گے، تو تیسرے ذریعے سے خبریں آتی ہیں، اس سے افواہیں بنتی ہیں، نئی کہانیاں بنتی ہیں، اس کے اثرات آتے ہیں اور خطرناک صورتحال ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ فریڈم اسپیچ ہے، بولنے کا حق ہے. جمہوری اگر آپ ملک ہیں تو بولنے کا حق تو کسی کو بھی دینا چاہیے. سر یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں وزراء سفیروں کو، ان لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں دی، کیا یہ بات اتھینٹک ہے؟ ہم مان لیں اتھینٹک ہے بھائی. آج کا اخبار آپ دیکھیں، اس میں وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر کوئی نہیں بولے گا، ہمارے جو ہے صرف وزیر خارجہ بولیں گے، وزیر داخلہ کا کام ہے خارجہ بولیں گے. دنیا کو امپریشن بن رہا ہے کہ یہ عالمی مسئلہ ہے. جب یہ ساری چیزیں، یہ تو بات کھلی ہے کہ نہ بولیں.
وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ پہ پابندی ہے, کوئی فضول بات نہیں کریں, مختلف باتیں کرتے ہیں آپ, ایک اتنی بحران پیدا ہو گیا. یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم تک کو نہیں بتاتے یہ وزیر. آج ان کو خیال آیا ہے کہ یار یہ وزیر تو بڑے آپ یہ دیکھیں نا, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ملکی وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ کسی وزیر کو, کسی سفیر کو اس معاملے کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے وزیر خارجہ. ممکن ہو کہ یہ ان کا احسن اقدام ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وزیر اور سفیر مختلف اینگل سے بات کرے اور معاملات خراب ہوں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ خالی وزیر خارجہ بات کر لے بس. بھائی یہ تو پہلے دن سے ہونا چاہیے تھا, ایک پلیٹ فارم, ایک آواز بن رہا ہے, اس کو ترجمان ہونا چاہیے تھا, ادھر سے ترجمان ہونا چاہیے. دونوں اپنی بات بتاتے ہیں, تباہی ہوئی ہے اور میڈیا نے تو بتایا نہیں ہے, اس پہ پابندی تھی. ادھر کی بھی تباہی ہے, ادھر کے بھی لوگ مرے ہیں, پولیس والے مرے ہیں, سب کچھ مرے ہیں. اندر اتنی بری حالت تھی کہ آپ کو اب ایسا کرنا پڑا کہ سارے کیس بھی آپ واپس لے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کچھ کیسز جو ہے وہ کورٹ میں جائیں گے, وہاں سے ہوگا, لیکن ہوگا وہی کہ یہ سب ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن جو اگر شعلہ تھا تو چنگاری موجود ہے, اس کی فکر کریں, وہ شعلہ بن سکتی ہے. بنیاد ابھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے, وہ ایک پارک میں جمع ہیں, ان کے جذبات ایسے ہی ہیں. آپ اس کو, ان کو کانفیڈنس میں تو لیں. آپ منیب الرحمان کی بے عزتی کرتے ہیں, اس کو حکومت کے خلاف کرتے ہیں. اب منیب الرحمان کو کوئی بنیادی شخصیت ہے, وہ اعلان کر رہے ہیں, وہ ترجمان ہے, اور وہ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. یہاں تک اوپن یہ بات ہے کہ وہ انہوں نے ایک نے کہا کہ جناب یہ جو یہ ساری برکتیں تو باجوہ صاحب کی ہے, کہ جو ہے انہوں نے یہ کام ذمہ داری لیے, سب کو جوڑ کے بٹھایا, اور انہوں نے کہا کہ امن و امان سے ہونا چاہیے, شر نہیں پھیلانا چاہیے, دونوں سے آگ نہیں بھڑکانا چاہیے, جس کے نتیجے میں یہ صلح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے. پھر وہی تیسری جن کو آپ کہتے ہیں کہ یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں, جب مشکل پڑتی ہے تو وہی جو ہے وہ آپ کے سرپرست و باپ دادا کے طور پر آپ کی کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ ایک چونچو کا مربع ہے, صورتحال انتہائی گمبھیر ہے, کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس کے پاس سچائی ہے اور کون کیا کردار ادا کر رہا ہے. لوگ بہت بے چین ہیں. ہمارے جو سینسیٹیو انڈیکیٹر دیکھیں آپ, وہ نیچے آ رہے ہیں, مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے. سر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ٹی ایل پی کا دھرنا, پاکستان میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ ایشوز کے اوپر دھرنا دے دیا, کسی ایک شہر کا, بعض اوقات پورے ملک کا چکا جام کر دیا. سر یہ بتائیں کیا یہ دھرنے معاملات کا حل ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دلچسپ یہ بات نہیں ہے کہ وہ دھرنے دے رہے ہیں, دھرنے تو 145 دن انہوں نے بھی دیے اور ان کی مدد بھی لی. جی, مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو چاہیں کریں, ایک روایت بنا دیں اور اس کو ایک مثال ایسی بنا دیں کہ لوگ ہر ایک کوئی دھرنا دینے کے لیے تیار ہو جائیں. تو آپ کو دیکھنا چاہیے نا, آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ جیت جاؤ گے, کہ آپ اتفاقاً جیت گئے, کسی حادثتاً جیت گئے, کہ آپ کو یہی نہیں معلوم تھا کہ آپ 24 سال میں جو جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, کل آپ اقتدار میں آ گئے تو اس کے جواب دہ ہوں گے. آپ نے جو طریقے اختیار کیے تھے آج وہ آپ کے سامنے, اب آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے. اب جو ہے پولیس کو جو کمپنسیشن ملنے کی بات ہے وہ ملتا ہے. یہ جو مرے ہیں, اب جب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان پہ الزامات واپس لے لیتے ہیں تو پھر ان کو بھی کمپنسیشن ملنا چاہیے. کس کس کو آپ ذرا ترافی دیں گے؟ آپ دونوں ہاتھوں میں کہاں پر چلے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ سمجھ لیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان شارٹ کہ مکافات عمل کی چکی میں پس رہے ہیں یہ لوگ. مکافات عمل دیکھیں, مکافات عمل تو جب ہوتا ہے جب عمل کیا جائے. یہ تو انتشار کا گیم کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا عمل کہاں ہے؟ عمل پر درآمد ہوتا ہے بہت ہی منظم طریقے سے. زبان ہی آپ جو ہے وہ شعلے اگلیں اور آپ کہیں کہ جناب ہم نے تو بس جیت لیا ہے. الیکشن جیت گیا, الیکشن جیتنے کے بعد آج جو ہے ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, ان پہ الزامات ہیں, ان کے خلاف کورٹوں کے فیصلے ہیں. ہم حزب اختلاف نون لیگ کے زرداری صاحب بھی ہیں, لیکن آپ جو ہے بڑے پریشان ہیں اور کوئی وصولی بھی نہیں ہے, کوئی کامیابی 3 سال میں ان کے کلپریٹس کے جن کو کہتے ہیں آپ اس کے نظر آئی. آخری سوال, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آخری 30 سیکنڈ. سر یہ بتائیے گا, حکومت نے جو ٹی ایل پی سے مذاکرات کیے اس میں ان کی شرائط وغیرہ مانی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کمزور پڑ گئی یا کامیاب ہو گئی؟ آخری 30 سیکنڈ. جی سر. دیکھیں ان کی جو مزاج ہے نا
اس میں تو یہ کبھی بھی اعتراف نہیں کریں گے کہ ہم کمزور پڑ گئے، سمجھے آپ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کو جن پیمانوں پہ آپ کہہ رہے تھے کہ دہشت گرد ہیں، باہر کی جو ہے امداد بھی ان کو آتی ہے، بھارت کی سپورٹ بھی ان کو حاصل ہے، اچانک جو ہے یہ پلٹا کھاتے ہیں اور جو ہے ان سے صلح کرتے ہیں، ان سے الزامات ہٹا دیتے ہیں، ان کے 800 سے زیادہ لوگ جو ہے آپ چھوڑ دیتے ہیں ساری چیزیں. تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی سمت ہے، کوئی آپ کی کوئی پالیسی ہے، یا آپ روزمرہ بنیادوں پہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو ایک منظم طریقہ ہو کے حکومت ہوتی ہے، وہ کہاں نظر آ رہی ہے؟ آپ روزانہ جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے جو ہے آپ بھاؤ کھولتے ہیں حالات کا. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کی رٹ کامیاب نہیں ہوئی اور TLP نے اپنے مطالبات مان لیے، صحیح ہے سر؟ دیکھیں، ایک رٹ ہوتی ہے نا، رٹ کی رٹ لگانا رٹ نہیں ہوتی، اس کے نتائج ہوتے ہیں. آپ رٹ لگاتے رہتے ہیں، ہم نے یوں کر دیا، ہم نے اس میں بات کر دیا، ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا. آج جو ہے ہمارے وزیر اعظم خطاب کریں گے، وہ اس کو سب سے جسٹیفائڈ کریں گے کہ امن و امان کے قیام کے لیے ہمارے لیے ضروری تھا، اب ہم کورٹ سے فیصلہ لیں گے تاکہ یہ تاثر ملے. جب آپ نے چھوڑ دیے ہیں نا، آپ نے تو بنیادی طور پر ان کو ہی چھوڑا ہوگا نا جن کو چھوڑنا تھا. یہ جو فضا ہے اس میں ایک ہی کام ہے کہ جو رٹ ہوتی ہے وہ جو ہے ٹھہرتی ہے، رکتی ہے، روزانہ نہیں بدلتی. صبح اور شام جو ہے نا اس کے وہ صورتحال نئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، چلتے ہیں. آپ اپنے ہوسٹ عاطف حسن کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.